जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह हम आज की अपनी मजलिस का आगाज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से और अल्लाह के करम से सीरत तैयबा, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजालिस के जरिए से और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयात कुरानी की रोशनी में जो आपके सामने तफसीलात बयान की जा रही है, उसके जरिए से आपको तारीख इस्लाम का भी पता चल रहा है, गज़वात का भी पता चल रहा है और दीगर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी के ताल्लुक से, उनकी सीरत के ताल्लुक से और उनकी कुर्बानियों के ताल्लुक से और आका नामदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किस तरीके से उनकी मोहब्बत थी, हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के साथ कैसी मोहब्बत थी, इसके ताल्लुक से बताया जा रहा है। तो इंशाल्लाह आज जो हम आयत कुरानी आपके सामने पढ़ेंगे वो आयत, तो वो गुज़िश्ता जो मैंने आपको अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से बयान किया था और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जो है सरपरस्ती में इस्लामी लश्कर को जो रवाना किया था और आपने जो उनसे हिदायत फरमाई थी कि जहन्नुम के ताल्लुक से, तो वही आयात कुरानी सूरह मरियम की इंशाल्लाह आज मैं आपके सामने पढ़ूंगा और फिर उसके बाद मजीद आगे बयान किया जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर फिल किताबि मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا صبيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبी الकरीम। अम्मा बाद, जो आयत कुरानी आपके सामने मैंने सूरह मरियम से तिलावत की है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत आयत नंबर 16 से आयत नंबर 21 जो मैंने बयान किया था, उसमें आखिर की जो आयत है वो उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ी थी इस्लामी लश्कर के सामने। लेकिन ये पूरी आयत मैंने आपके सामने इसलिए पढ़ दी कि इसमें थोड़ा सा आपको इसका भी पता चल जाए कि क्या वाकयात थे। और जब किताब में मरियम का जिक्र करो, जबकि वो अपने लोगों से अलग होकर शर्क़ी मकान में चली गई। हजरत मरियम कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिर इसने यानी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को इनसे पर्दे में कर लिया। फिर हमने इसके पास अपना फरिश्ता भेजा जो इसके सामने एक पूरा आदमी बनकर जाहिर हुआ। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुझसे रब्बे रहमान की पनाह मांगती हूँ और अगर तू अल्लाह से डरने वाला है। इसने कहा यानी फरिश्ते ने कि मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि तुमको एक पाकीज़ा लड़का दूं। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे यहाँ कैसे लड़का होगा जबकि मुझको किसी आदमी ने नहीं छुआ और ना मैं बदकार हूँ, यानी मैंने ऐसा कोई अमल, ऐसा कोई गुनाह का काम नहीं किया। फरिश्ते ने कहा कि ऐसा ही होगा, तेरा रब फरमाता है कि ये मेरे लिए आसान है। यानी अल्लाह ताला कुन फयकून, अल्लाह ताला जो चाहते हैं उसमें
किसी भी किस्म की कोई ऐसी दीगर दुनियावी मामलात की और जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला मालिक और राज़िक और खालिक है। और ताकि हम इसको लोगों के लिए निशानी बनाते, तो क़यामत के लिए तक ये एक निशानी है। और इसी वजह से आप देखेंगे इसमें और एक जो निशानी है, जिसके आयत कुरानी आइंदा भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, और वो ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया आसमानों पे, जैसे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया था। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी होगी और इंशाअल्लाह उनका निकाह भी होगा। और फिर उसके बाद जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे इरशाद फरमाया कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो जो है रोज़े मुबारक आका नामदार हुजूर अहमद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ पर है, और आपके साथ आपके दोनों वजीर, आपने जो कहा कि मेरे दोनों वजीर मेरे साथ, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, और एक जगह वहां पर जो रखी हुई है या कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए होगी वहां पर जब उनका इंतकाल होगा। और फिर अपनी जानिब से एक रहमत, और ये एक तयशुदा बात है यानी ये अल्लाह की तरफ से एक तयशुदा बात है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने वालिदा की नजर के मुताबिक हैकल यानी बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए दे दी गई थी। मस्जिद अक्सा जो हम जिसका ताल्लुक से आज कल वाकयात बयान भी कर रहे हैं, और अल्लाह ताला वहां पर जो जुल्म ज्यादती फलस्तीनियों पर हो रही है, अल्लाह ताला उसमें जो है अल्लाह उनकी जो है मदद फरमाए, और हर किस्म के दुश्मनों के इरादों से और उनके जितने भी मजालिम हैं उससे इनको इंशाअल्लाह नजात हर वक्त के लिए अता फरमाए, और उसको फिर दोबारा फलस्तीन को उसी तरीके से बना दे जैसे 1948 से पहले फलस्तीन जो है दुनिया के नक्शे में एक सबसे अच्छा मुल्क माना जाता था, जहां पर न सिर्फ जो है तालीमी लिहाज से भी हर किस्म के वहां पर माशरती और समाजी और सियासी हर लिहाज से एक बहुत अच्छा माहौल था, और एक अच्छे तरीके से जिंदगी गुजर रही थी, जो आप अगर चाहें तो उसमें मालूमात हासिल कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर हर किस्म की सहूलतें थी, बल्कि बैतुल मुक़द्दस में पैलेस्टाइन के नाम से ही एक जो है एयरपोर्ट जो था उसका नाम पैलेस्टाइन था फलस्तीन के नाम से। तो इसमें यहाँ पर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जो है आपकी वालिदा ने जो मन्नत मांगी थी कि अगर जो भी मेरे औलाद होगी तो मैं वो अल्लाह के घर के लिए उसको जो है मैं नजर कर दूंगी कि वहां पर अल्लाह की रहमत से, वहां पर अल्लाह की रहमतों और के जरिए से वो बच्चे के नशूदो नुमा हो, तो वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। और कदीम हैकल का मशरकी हिस्सा जो था औरतों के लिए खास था, यानी उसमें कोई मर्दाना नहीं जा सकता था, जनाने के लिए और खवातीन के लिए वो अलग से बना हुआ था। इसी वजह से आज भी कभी जब मेरा जाना होता है, खासकर ये सिनेगॉग में, और जब वहां पर मेरे इस्लामी जो है ताल्लुक से और इस्लामी तालीमात के ताल्लुक से मेरा बयान होता है मल्टी फेथ के जरिए से, तो वहां पर जब मेरा जाना होता है तो वहां उनकी जो जो मजालिस शुरू होती है तो उसमें सबसे पहले क़िरात कलाम पाक पढ़ी जाती है, यानी वो हिब्रू जबान में, इब्रानी जबान में वो अल्लाह की जो है हम्द बयान करते हैं। और फिर उसके बाद और फिर इसके अलावा उनके पास दो रास्ते अलग होते हैं जाने के। खवातीन के लिए वो बाकायदा हिजाब के साथ जाती है, और उनके लिए अलग रास्ता होता है, और जो हजरात है मर्द हजरात है उनके लिए अलग। तो वो हिस्सा में एक तरफ पर्दा डालकर मुअतकिफ हो गई, यानी एतिकाफ की हालत में रही। इसके बाद अचानक एक रोज ऐसा हुआ कि इन्होंने देखा कि एक तंदुरुस्त और तवाना आदमी इनके सामने खड़ा हुआ, जो फरिश्ता जिसको अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से भेजा था इनको खुशखबरी देने के लिए। इस मंजर से इनका लिए एक घबराहट हो गई। वो बोली कि ये तो
خواتین کا حصہ ہے اور یہاں پر کوئی بھی مردانے کا آنا جو ہے وہ ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ کیسے جو ہے آ گئے یہاں پر آدمی اور کس طریقے سے؟ اور یہ ایک بالکل فطری بات تھی، مگر آدمی نے بتایا کہ وہ فرشتہ ہے. اس نے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور تم کو ایک خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں اللہ کے حکم سے. اور اللہ کی طرف سے اس لیے آیا ہوں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو معجزاتی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جیسے حضرت حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عیسائیوں کے ایک وفد آیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ ایک سال ہمارے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کو مان لیجئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی وہی آئی کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی پیدائش فرمائی. ان کے تو ماں باپ بھی نہیں تھے، دونوں بھی نہیں تھے، والد اور والدہ. تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جیسا چاہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے ہر شے کے. تو یہ معجزاتی پر طور پر ایک اللہ تعالیٰ ان کو بچہ عطا کریں گے، لڑکے کے جو ہے نعمت عطا کریں گے. حضرت مسیح علیہ السلام کا اس طرح معجزاتی طور پر پیدا ہونا اللہ کی ایک عظیم نشانی تھی. اس کا مقصد یہ تھا کہ یہود آپ کے جو ہے اللہ کے جو ہے پیغمبر ہونے پر بھی کسی بھی قسم کا کوئی شک نہ کرے اور آپ اللہ کی طرف سے جو باتیں بتائیں ان کو مان لے. مگر اتنی کھلی ہوئی نشانی کے باوجود انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کا انکار کیا. آج بھی جو یہودی لوگ ہیں وہ کرسمس نہیں مناتے ہیں. آپ تمام حضرات کے جو ہے لیے یہ ہو سکتا ہے ایک نیوز کے طور پر ہو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے آفس میں جو یہودی حضرات تھے تو جب کچھ یہ عیسائی لوگ آ کے ان کو کرسمس کا کارڈ دیتے تھے تو وہ ان کو یہی کہتے تھے تم اپنا جو کرسمس کے گریٹنگز ہم کو دے رہے ہو اپنا کارڈ بھی ضائع کر رہے ہو، کیونکہ ہم تو بالکل بھی نہیں مانتے اور ہم بالکل بھی مناتے نہیں. اور یہود اور نصارہ دونوں بھی جو شرک میں مبتلا ہو گئے، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے حضرت اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے یہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے سامنے جب سوال رکھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طریقے سے ان کی پیدائش ہوئی جبکہ ان کے والدین کوئی بھی نہیں تھے. تو اس تو بہرحال یہ آیات قرآنی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اور اس سلسلے میں تو یہ وہ آیت تھی جس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو بتایا تھا جو گزشتہ کی ہماری جو مجلس ہوئی تھی کہ یہ ایک طے شدہ بات ہے اور یہ اللہ کی طرف سے جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کو نہیں مانیں گے ان کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے. تو ہم نے گزشتہ جو واقعات تھے وہ معرکہ موتا کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا اور لشکر کے تعلق سے بتایا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے تعلق سے بتایا گیا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کے لشکر کی روانگی، اور اسی طریقے سے دوسرے اور جتنے بھی واقعات اس میں پیش آئے ہیں. اور مجالس کے تعلق سے، مجلس شورا کے تعلق سے، دشمن کی طرف سے جو پیش قدمی ہو رہی تھی اس کے تعلق سے بتایا گیا تھا، سپہ سالاروں کے ایک کے بعد دیگر جو شہادت ہوئی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کس کے ہاتھ میں جھنڈا جائے گا اور کون اس کو آگے لے کر جائے گا، اور پھر جنگ کا خاتمہ کس طریقے سے ہوا اور مقتولین کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا تھا. اور اس طریقے سے یہ اس کے اثرات اور ایک طریقے سے سریہ قدرہ جو تھا جو ہوا تھا شعبان میں اس کے تعلق سے. اب جو واقعات ہے الحمدللہ اس سلسلے میں اب
ہم پہنچ رہے ہیں فتح مکہ کی طرف. یہ غزوہ فتح مکہ یعنی اس میں حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر یعنی گزشتہ جو آپ کو واقعات بتائے تھے اس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے عمرے کی قضا کے تعلق سے بھی بتایا تھا کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کہا تھا کہ ہم صلح حدیبیہ کی طرف جب گئے تھے عمرے کی نیت سے اور عمرہ نہیں ادا ہوا تھا تو پھر ہم نے جو ہے عمرہ کیا تھا اور اس وجہ سے اس عمرے کے تعلق سے اور اس کے جو جتنے بھی نام تھے میں نے پھر آپ کو دیگر نام بھی گنوائے تھے. تو اب جو ہے اس طرف جو ہے اب جو حالات ہیں اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو یہ غزوہ ہے یعنی قضا ہو گئی عمرے کی اور اس کے بعد حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو اور اپنے امانت دار گروہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت بخشی اور اپنے شہر کو اور اپنے گھر کو جسے دنیا والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا ہے اور کفار و مشرکین کے ہاتھوں سے چھٹکارا دلایا یعنی یہ وہی شہر مکہ ہے جہاں سے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے یہ کو چھوڑنا پڑا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین گئے تھے. اس فتح سے آسمان والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کی عزت اور یعنی شان الہی قدرت الہی کا منظر انہوں نے دیکھا اور لوگ اللہ کے دین میں چوک در چوک جو ہے شامل ہونے لگے. اس معاہدے میں ایک جو شرط تھی جو شرائط تھی دفعہ تھی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی صلح حدیبیہ کی کہ کوئی بھی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے. کبھی بھی کوئی بھی اگر اسلام کو قبول کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور جو کوئی قریش کے یعنی قریش والوں کے مشرکین اور منکرین اور کفار جو مکے معظمہ میں رہتے تھے اس میں کوئی داخل ہونا چاہے تو داخل ہو سکتا ہے اور جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ شامل ہوگا اس فریق کا ایک حصہ سمجھا جائے گا. لہذا ایسا کوئی قبیلہ اگر کسی حملے یا زیادتی کا شکار ہوگا تو یہ خود اس فریق پر حملہ اور زیادتی تصور کیا جائے گا. یہ ایک بہت ہی اہم ترین جو ہے شرط تھی ان شرائط میں جو آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی وقت جو ہے لکھوائی تھی. تو اس شرط کے تحت اس دفعہ کے تحت اس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں جو بتائی گئی ہے بنو قزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے اور بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے. وہ بنو بکر جو تھے وہ قریشیوں کے ساتھ مل گئے کفار اور مشرکین کی جماعت میں اور بنو قزا خ ز الف عین قزا تو یہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی جماعت میں داخل ہو گئے اور ان کے لیے جو ہے امن ہو گیا معمول سے وہ بالکل کسی قسم کا خطرہ نہ رہا. لیکن کیونکہ ان دونوں قبیلوں میں دور جاہلیت سے بہت زیادہ عداوت تھی اور آپس میں ان کے بہت زیادہ دشمنی تھی لڑائی جھگڑا یہ تمام چیزیں تو اس لیے جب اسلام کی جو ہے یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جب جو ہے اس کے تعلق سے اس کی تعلیم ہوتی رہی یعنی کل بھی جو الحمدللہ جو ایک نوجوان ہیں ان کو جب بتایا میں نے جرمن جنہوں نے الحمدللہ اسلام کو جو ہے ان کے آرٹیکلس آف فیتھ کو پورا مانا اور اس پر اقرار کیا تو ان کو یہی کہا کہ اسلام ایک نیا مذہب نہیں ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ اس وقت سے لے کے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لا نبی آبادی کوئی بھی پیغمبر نہیں آئے گا. آپ ہی آخری رسول ہیں
تو یہ ان کے ذہن میں ہر وقت اسلامی طریقے زندگی کے لیے ایک عداوت تھی، دشمنی تھی اور بغض تھا، اناد تھا، کینہ تھا. تو اس میں یہ ہر وقت ان کے اندر لڑائی جھگڑا چلتا رہتا تھا. اور اس لیے اسلام کی آمد جو تھی وہ ان کے لیے ایک ذریعہ بنی صلح حدیبیہ میں کہ تعلیمات اسلامی جو تھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ وحدہ لا شریک، مالک خالق رازق، ساری کائنات کا اور ہر شے کا مالک ہے. یہاں تک کہ تمہاری اپنی زندگی میں بھی 82,400 سیکنڈ جو روزانہ تم کو مل رہے ہیں اس میں بھی ہر سیکنڈ کا مالک اور خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور دونوں فریق ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے. تو بنو بکر نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر چاہا کہ بنو قضا سے پرانا بدلہ چکا لے. تو یہ جو دوسرے تھے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اب یہ تو اسلام میں داخل ہو گئے، ہم ان سے اپنا بدلہ کیوں نہ لے لیں. اور پھر نوفل بن معاویہ ویلی معاویہ لابیہ نے بنو بکر کی ایک جماعت ساتھ لے کر، شعبان کا مہینہ تھا اور 8 ہجری میں بنو قضا پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا. یعنی رات کے اندھیرا تھا اور اس دوران میں حملہ کر دیا. اس وقت بنو قضا ایک تیر نامی ایک جو چشمہ تھا، ایک پانی کا چشمہ جہاں پر تھا، وہاں پر وہ جو ہے وہاں پر ان کا ڈیرا لگا ہوا تھا اور وہاں پر وہ قیام کر رہے تھے. ان کی وہاں پر جھڑپ جب ہوئی اور لڑائی بھی ہوئی اور ادھر قریش نے اس حملے میں ہتھیاروں سے بنو بکر کی مدد کی، بلکہ ان کے کچھ آدمی بھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر لڑائی میں شریک ہوئے. تو یہاں پر یہ ہوا کہ انہوں نے جو معاہدہ تھا صلح حدیبیہ کا، جو دفعات تھی ان میں سے اس کو ایک کے انہوں نے خلاف ورزی کر دی. بہرحال حملہ آواروں نے جو تھے جنہوں نے کیا تھا ان لوگوں نے بنو قضا کو حرم تک پہنچا دیا. اور حرم پہنچ کر بنو بکر نے کہا اے نوفل اب تو ہم حرم میں داخل ہو گئے ہیں، تمہارا جو ہے الہ یعنی تمہارا جو خدا ہے، تمہارے جو تم جس کی پرستش کرتے ہو تم جو، تو یہ جواب اس کے جواب میں نوفل نے ایک بڑی بات کہی. بولا بنو بکر آج کوئی الہ نہیں، اپنا بدلہ ہم لے چکے ہیں اور اس نے اپنے عمر کی قسم، میری عمر کی قسم، تم لوگ حرم میں پوری چوری کرتے ہو تو کیا حرم میں اپنا بدلہ نہیں لے سکتے؟ تو ادھر دوسری طرف جو بنو قضا نے مکہ پہنچ کر بدیل بن ورقہ قضائی اور اپنے ایک آزاد کردہ غلام رافع کے گھروں میں پناہ لی. جب یہ وہاں سے آئے اور جب یہ لڑائی اور یہ آپس میں ان کی جنگ ہونے لگی اور پھر عمرو بن سالم قضائی نے وہاں سے نکل کر فوراً مدینے کا رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سامنے کھڑا ہو گیا. اور اس وقت آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے. اور عمر بن سالم نے کہا، اور اس نے کیا کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رب انی ناشر محمد حلفنا وحلف ابیہ الا تردع قد كنتم ولد او قنا والد تبه اسلمنا ولم نزع يدا فانصر هداك الله نصر عيدا ودعا عباد الله يعطوا امددا فيهم رسول الله قد تجرد أبيض مثل البدر يسبو صعدا إن نسيم خفا وجهي تربدا
في طريق لبحر جري مزبدة إن قريش أقلفك موعدا ونقضوا ميثاقك الموت وجعلوا إلى في كذا رصدا وزعموا إن لست أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتون بالوتر حجدا وقتلونا ركعا وسجدا. یہ کیا کہا انہوں نے کہ اے پروردگار، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے عہد اور ان کے والد کے قدیم عہد کی دہائی دے رہا ہوں. آپ لوگ اولاد تھے اور ہم جو تھے یعنی اولاد تھے اور ہم جننے والے، پھر ہم نے تابعداری اختیار کی اور کبھی دستکش نہ ہوئے، یعنی کسی بھی وقت ہم نے ایسا نہیں کیا. اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ پرزور مدد کیجئے اور اللہ کے بندوں کو پکاریے، وہ مدد کو آئیں گے جن میں اللہ کے رسول ہوں گے. ہتھیار پوش چڑھے ہوئے اور 14ویں کے چاند کی طرح گورے اور خوبصورت، اگر ان پر ظلم اور ان کی توہین کی جائے تو چہرہ جو ہے تمتماتا اڑتا ہے. اور آپ ایک ایسے لشکر جرار کے اندر تشریف لائیں گے جو جھاگ بھر سے بھرے سمندر کی طرح تلاطم خیز ہوگا. یعنی یہ جو اشعار انہوں نے پڑھے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور یقیناً قریش نے آپ کے عہد کی خلاف ورزی کی، یعنی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد انہوں نے لیا تھا اور جس کے اوپر جو ہے انہوں نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ ہم اس پر قائم ہیں، اور صلح حدیبیہ کی جو دفعات تھی تو یہاں پر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور آپ کا پختہ پیمان توڑ دیا. ایک ایسا جو معاہدہ جو بہت ہی پختہ مانا جاتا تھا اس کو انہوں نے توڑ دیا ہے. انہوں نے میرے لیے جو ہے اور میرا پیچھا کیا ہوا ہے، میرے لیے مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں، اور یہ سمجھا کہ میں کسی کو کی مدد کے لیے نہ پکاروں گا، حالانکہ وہ بڑے ذلیل اور تعداد میں قلیل ہے. انہوں نے جو ہے جو حملہ کیا ہے اور ہمیں رکوع میں اور سجود کی حالت میں جو واقعات مختلف ہوتے رہے ہیں اور کس طریقے سے، یعنی ہم مسلمان تھے اور ہمیں قتل کیا گیا، جو مسلمانوں کے جو ہے قتل ہوا اور ان کی شہادتیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا اے عمرو بن سالم، تیری مدد کی گئی ہے، یعنی آپ کی مدد ہوئی ہے. اور اس کے بعد آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا دکھائی پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بادل بنو کعب کی مدد کی بشارت سے دمک رہا ہے. اس کے بعد بدیل بن ورقہ قزائی کی سرکردگی میں بنو قزا کی ایک جماعت مدینہ آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ کون سے لوگ مارے گئے. یعنی انہوں نے پھر تفصیل بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ الحمدللہ اس میں جو ہم کو نصرت الہی ملی، اللہ کی مدد جو ملی، اس میں کون کون ایسے لوگ تھے مشرکین جن کا قتل ہو گیا، اور کس طرح قریش نے بنو بکر کے اوپر جو انہوں نے حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد لوگ وہ مکہ واپس چلے گئے. یہاں پر پھر تجدید صلح کے لیے ابو سفیان مدینہ منورہ آئے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تب مکے کے رہنے والوں میں ایک شبہ پیدا ہو گیا تھا
کیونکہ یہ جو دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، اور ایک قبیلہ جو تھا وہ قریش کے ساتھ شامل ہو گیا تھا. لیکن کیونکہ ان کی سال ہا سال سے اور ایک ان کے اندر نفرت اور حسد اور بغض اور لڑائی قبیلوں کے تعلق سے ایک دوسرے کے درمیان چل رہی تھی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ انہوں نے تو اب کلمہ پڑھ لیا ہے، کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنا بدلہ ان سے لے لیں. تو اس سلسلے میں یہ واقعات پیش آئے. تب یہاں پر بھی اس میں یہ ہوا کہ اس شبے میں نہیں کہ قریش اور ان کے جو حلیفوں نے جو کچھ کیا تھا وہ کھلی ہوئی بدعہدی اور صریح طور پر انہوں نے ایک عہد کو توڑ دیا، خلاف ورزی کی تھی، جس کی وجہ سے کوئی جواز نہ تھا. کہ اس لیے خود قریش کو بھی اپنی بدعہدی کا بہت جلد احساس ہو گیا. خود قریش جو تھے انہوں نے پھر اس قبیلے والوں سے جو ہے بات چیت کی، ان کو کہا کہ بھئی یہ تم نے کیوں کیا، یہ تو تم نے ہم کو جو ہے ہم نے جو معاہدہ کیا تھا اس کی تم نے خلاف ورزی کر دی ہے. اور انہوں نے اس کے انجام کے تعلق سے سوچا کہ اس کا جو انجام ہوگا بہت ہی برا ہوگا، اور یہ بدعہدی تو ہماری طرف سے ہوئی ہے. تو آج بھی آپ دیکھ لیجیے کہیں جہاں پر بھی جو واقعات ہوتے ہیں اور منکرین اور مشرکین اور کفار ہر قسم کی بدعہدی میں سب سے آگے ہوتے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک مجلس مشاور منعقد کی مشورے کے لیے آپس میں بیٹھ کر، اور جس میں طے کیا کہ وہ اپنے سپہ سالار ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر تجدید صلح کے لیے مدینہ منورہ روانہ کریں گے. اب ان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہماری طرف سے یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک ایسا عمل ہوا ہے جس کی وجہ سے جو ہے خلاف ورزی کی وجہ سے ہم نے اپنے عہد میں بدعہدی کر دی ہے. حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ قریش اپنی اس عہد شکنی کے بعد اب کیا کرنے والے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا میں ابو سفیان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عہد کو پھر سے پختہ کرنے اور مدت صلح کو بڑھانے کے لیے آ گئے ہیں. ادھر ابو سفیان جو طے شدہ ان کی جو قرارداد تھی، جو ریزولوشن پاس ہوئے تھے اس میٹنگ میں، جس میں انہوں نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے جو یہاں پر جو بریچ کیا ہے اپنے کانٹریکٹ کو، تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس کے مطابق ان کو روانہ ہو کر عثمان وہ وہاں پہنچے اس کے علاقے میں. تو بدیل بن ورقہ سے ملاقات ہوئی. بدیل بن ورقہ جو ہے مدینے سے مکے واپس آ رہا تھا. ابو سفیان سمجھ گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آ رہا ہے. پوچھا بدیل کہاں سے آ رہے ہو؟ تو ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم کہاں سے آ رہے ہو، کیونکہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ یہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر ہی آ رہے ہیں. بدیل نے کہا کہ میں قضا کے ہمراہ اس ساحل اور وادی میں گیا ہوا تھا. پوچھا کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے تھے؟ یعنی انہوں نے پوچھا کیونکہ یہ تو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کیا تم محمد کے پاس نہیں گئے تھے، یعنی آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو بدیل نے کہا نہیں. مگر جب بدیل مکے کی جانب روانہ ہو گیا تو ابو سفیان نے کہا اگر وہ مدینہ گیا تھا تو وہاں اپنے اونٹ کو، یعنی ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں اگر آپ کو کسی کے تعلق سے معلوم کرنا ہو تو یہ کس راستے سے آیا ہے اور کون سا اس کا راستہ تھا اور کیسے اور کہاں سے آیا ہے، تو وہ یہ کرتے تھے کہ اونٹ کے جو قدم ہے، جو پیر کہاں کہاں پڑے ہیں، اس کے لحاظ سے وہ راستہ دیکھتے ہوئے جاتے تھے کہ یہ اس سے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ کہاں سے نکلا اور کہاں سے آیا. اس لیے ابو سفیان اس جگہ گیا جہاں بدیل نے اپنا اونٹ بٹھایا تھا، اور اس کے جو ہے وہاں پر دیکھا کہ جہاں پر وہ اونٹ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ یہاں سے جو ہے وہ اس راستے سے جو آیا ہے کہ وہ ضرور جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا. یعنی ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا.
پھر بہرحال ابو سفیان مدینے منورہ پہنچا اور اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر گیا. یہ یاد رکھیے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو ان کی جو شادی تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ نجاشی کے جو بادشاہ تھے جو ہے حبشہ کے نجاشی، انہوں نے ہی ان کا نکاح پڑھایا تھا وہاں پر، اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا تھا. اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مہر کا جو طے ہوا تھا، اور اس وقت کے وہ 5000 دینار یا درہم تھے اس زمانے کے، جو انہوں نے بادشاہ وقت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو ادا کیا تھا. تو یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی، یہ بھی جب حبشہ گئی تھی اس جماعت اس قافلے کے ساتھ، اور پھر وہاں پر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہے پھر ان کی جو شادی ہوئی تھی تو وہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی. تو ابو سفیان جو تھے وہ جب آئے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو وہ جب اپنے بیٹی کے گھر آئے تو ظاہر ہے وہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کے داماد تھے. اور تو حضرت ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر جب وہ پہنچے تو حضور انور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا انہوں نے چاہا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا. انہوں نے فوراً وہ بستر اس کو لپیٹ دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرے والد جو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں لیکن انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ جہاں وہ بیٹھنا چاہتے تھے اس کو انہوں نے لپیٹ دیا. ابو سفیان نے کہا، بیٹی کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ انہوں نے والد نے اپنی بیٹی سے پوچھا. تو انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک آدمی ہیں. یعنی یاد رکھیے کہ اسلام میں ایک مسلمان میں اور ایک غیر مسلم میں یہی فرق ہے، کیونکہ ہم کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور سارے جو پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سارے پیغمبر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نبی نہیں آئیں گے، کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے، آپ آخری رسول ہے، خاتم النبیین ہیں. تو وہی پاکی ہے ہمارے ذہنوں کی بھی، ہماری سوچ کی بھی، ہمارے اعمال کی بھی، ہمارے افعال کی بھی، ہمارے اقوال کی بھی. زندگی کے ہر شعبہ حیات میں ہم جہاں پر بھی ہوگے وہ جو ہے ایک پاکی، اسی لیے اس کو پاکی کا کلمہ کہتے ہیں، کلمہ طیب، پاکی والا کلمہ. اس سے آدمی ایک پاک، جو اس کو نہیں مانے گا، جو بت پرستی میں ہوگا، جو ہر قسم کی کوئی پوجا پاٹ میں ہوگا اور کسی بھی قسم کے کسی اور کو جو ہے بڑا مانے گا، تو وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ناپاکی میں ہی جو ہے ان کا شمار ہوگا. تو یہاں پر ان کی بیٹی، ان کی صاحبزادی ام المومنین، ہماری امت کی ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد سے کہا کہ نہیں، ابھی تو آپ شرک پہ ہیں، آپ جو ہے اسلام میں نہیں ہے، اور مشرک جو ہے وہ تو اللہ کے ساتھ کھلم کھلا شرک کر رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ناپاک کہا جاتا ہے، اس لیے اس وجہ سے امپیورٹی. تو ابو سفیان کہنے لگے، انہوں نے اپنے کہ رب کی قسم میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا. تو وہ اب اس وقت جو ہے کہنے لگے تھے کہ بھئی تم بھی جو ہے ایک غلط راستے کی طرف چلے گئی. پھر ابو سفیان وہاں سے نکل کر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے گفتگو کی، آپ نے جو ہے ان سے کوئی جو ہے جواب بات کرتے رہے. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ
کے پاس گئے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات چیت کی، بتا دیا جو کہنا تھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تو اس کے بعد پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کریں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ میں جو ہے بات کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے ان کے سامنے پورا جو ہے رکھ دیے ہے معاملات کہ ہم کس طریقے سے اپنی بدعہدی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور صلح حدیبیہ کے یہ معاملات کو آگے مزید اس کو ہم طے کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور پھر ان سے بات کی۔ انہوں نے کہا بھلا میں تم لوگوں کے لیے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیسے سفارش کر سکتا ہوں؟ رب کی قسم اگر مجھے لکڑی کے ٹکڑے کے سوا کچھ دستیاب نہ ہو تو میں اسی کے ذریعے تم لوگوں کے ساتھ جہاد کروں۔ اس کے بعد وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور وہاں حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو ابھی چھوٹے سے بچے تھے اور سامنے جو ہے وہ کھیل رہے تھے۔ ابو سفیان نے کہا اے علی میرے ساتھ تمہارا سب سے گہرا نسبی تعلق ہے، کیونکہ یہ بھی تو بھتیجے ہیں نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے یہی کہا کہ تمہارا جو ہے اور میرا جو تعلق ہے نسبی طور پر تم تو میرے بھائی کے بیٹے ہو، بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، میں یہاں پر صلح حدیبیہ میں جو بدعہدی ہمارے طرف سے ہوئی ہے ان معاملات کو طے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح میں نامراد آیا اسی طرح نامراد واپس جاؤں، تو میرے لیے جو ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بات کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابو سفیان جو ہے اپنے چچا کو کہ بھئی آپ کی یہ تمام باتوں پر مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا عزم کر لیا ہے، تہیہ کر لیا ہے، ہم اس بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا کہ کیا آپ ایسا کر سکتی ہے کہ اپنے اس بیٹے کو حکم دے کہ وہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کر کے ہمیشہ کے لیے عرب کا سردار ہو جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق سے انہوں نے کہا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا لخت جگر دختر نیک حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی جو ہے، انہوں نے کہا واللہ میرا یہ بیٹا اس درجے کو نہیں پہنچا ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تو ابھی کھیل رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کرے، یہ اس طریقے کا کوئی اعلان نہیں کر سکتا۔ اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے اور جائے ان سے کوئی ایسی بات کرے، وہ ایسے نہیں کر سکتا، یہ تو بہت ہی چھوٹا بچہ ہے۔ یہ پھر ان کوششوں اور ناکامیوں کے بعد ابو سفیان کی آنکھوں کے سامنے دنیا تاریک ہو گئی، بالکل وہ سمجھے کہ اب تو معاملہ کسی بھی قسم کا ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی بدعہدی کے تعلق سے آگے کچھ بات کر سکے۔ پھر اس نے حضرت علی یعنی انہوں نے پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سخت گھبراہٹ اور کشمکش اور مایوسی اور نا امیدی کی حالت میں کہا ابو الحسن، یہ ایک لقب تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ میں دیکھتا ہوں معاملات سنگین ہو گئے ہیں، لہذا مجھے کوئی راستہ بتاؤ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات بہت ہی زیادہ جو ہے خطرناک موڑ کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے تم مجھے کوئی بہتر سے بہتر راستہ بتاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ نے کہا رب کی قسم میں تمہارے لیے کوئی کارآمد چیز نہیں جانتا، ہاں البتہ تم بنو کنانا کے سردار ہو، لہذا کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دو اور اس کے بعد اپنی سرزمین میں واپس چلے جاؤ، یعنی تم اس بات کا اعلان کر دو
کہ جو بھی مکہ معظمہ آئے گا اس کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور پھر اس اعلان کے کرنے کے بعد تم مکہ معظمہ چلے جاؤ۔ انہوں نے اپنے چچا کو اس بات کے تعلق سے مشورہ دیا۔ ابو سفیان نے کہا کیا تمہارا خیال ہے یہ میرے لیے کچھ کارآمد ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں جو ہے سمجھتا ہوں رب کریم کے انشاءاللہ فضل سے اور کرم سے یہ میں اس کو کارآمد تو نہیں سمجھتا، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی صورت میرے ذہن میں نہیں آ رہی کہ جو تمہارے لیے بہتر صورت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر رہا ہوں۔ یہ ایک بہت اعلان ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ ایک وعدہ کر رہے ہیں سارے لوگوں کو کہ تم ہمارے پاس آؤ گے، ہمارے شہر میں آؤ گے، ہماری سرزمین پر آؤ گے، تو کوئی بھی جو ہے کسی کو بھی تم سے اگر کوئی دشمنی بھی ہوگی تو وہ دشمن بھی تمہاری طرف جو ہے کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کر سکتا، نہ تمہارے لیے کسی بھی قسم کے تمہارے لیے کوئی تکلیف پہنچا سکتا، اذیت طریقہ کار استعمال کر سکتا، بلکہ تم پورے امن و امان کے ساتھ رہو گے اور اپنا پورا سفر کر کے واپس جا سکو گے۔ تو یہ اعلان انہوں نے پھر کیا کہ کھڑے ہو کر اور میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر رہا ہوں۔ پھر اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ معظمہ چلے گئے، وہاں سے پھر وہ واپس ہو گئے۔ قریش کے پاس جب وہ پہنچے تو وہ پوچھنے لگے کہ کیا حال ہے، کیسا رہا تمہارا سفر، اور کیا معاملات ہوئے اور کیا بات طے ہوئی؟ ابو سفیان نے کہا میں جو ہے انہوں نے پیغام محمد کے پاس گیا تھا، یعنی اپنے بھتیجے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور تو بات میں نے کی، میں نے بتایا، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا۔ پھر ابو القحفہ کے بیٹے کے پاس گیا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان کے پاس بھی میں نے یہ بات رکھی، مگر وہاں بھی کوئی معاملہ نہیں بنا، کوئی بات نہیں بنی۔ پھر انہوں نے بتایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی یہ بتا دیا کہ بھئی اگر اس وقت جو بدعہدی ہوئی ہے، اگر میرے ہاتھ میں اگر چھوٹی لکڑی بھی ہوتی اور حکم ہوتا جہاد کرنے کا تو میں اس میں شامل ہو جاتا، اور مشرکین اور کفار کی بدعہدی کی وجہ سے اس کے خلاف۔ تو پھر سب سے نرم اور جو ہے اور مشورہ دینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ مشورہ دیا، اور ان کی جو رائے تھی اس پر میں نے عمل کیا، یعنی میں نے اعلان کر دیا امان کا۔ لیکن پتہ نہیں وہ کارآمد بھی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا رائے تھی، یعنی انہوں نے پوچھا کہ بھی آپ نے کیا اعلان کیا تھا؟ تو پھر ابو سفیان نے کہا وہ رائے یہ تھی کہ میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو بھی آئیں گے مکہ معظمہ ان کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی حملہ نہ کیا جائے گا، کسی بھی قسم کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، بالکل وہ آ سکتے ہیں یہاں پر۔ اور میں نے ایسا ہی کہا۔ قریش نے کہا تو کیا محمد نے اسے نافذ قرار دیا؟ یعنی پھر انہوں نے کہا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نفاذ کے لیے حامی بھر دی ہے؟ انہوں نے کہا، ابو سفیان نے کہا نہیں۔ لوگوں نے کہا تو پھر یہ تو تمہارے لیے ایک تباہی کا معاملہ ہو گیا، اور یہ جو ہے غلط بات ہو گئی ہے۔ پھر وہ بعض لوگوں نے ان میں یہ کہا کہ یہ تو ایک قسم کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارے ساتھ ہو سکتا مذاق کیا ہوگا۔ پھر ابو سفیان نے کہا رب کی قسم اس کے علاوہ کوئی صورت نہ بن سکی، مجھے پتا ہے کہ میں کن حالات سے گزر رہا تھا اور کتنی دشواریاں تھی اور کتنی مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑا تھا، اور پھر اس کے بعد جو حالات ہوئے سوائے اس کے کہ میں اس بات کا اعلان کرتا اور کچھ نہیں بہتر تھا۔ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد شکنی کے قبر آنے سے 3 روز پہلے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حکم دے دیا تھا۔ یہ جو عہد شکنی اور بدعہدی مکہ معظمہ
سے یہ جو ان کے قریش کے جو ساتھی تھے، جو قبیلے والے، انہوں نے جو کیا تھا، اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 3 دن پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ بھئی تم تیاری کر لو، ہم کو جو ہے سفر پہ جانا ہے، اپنے جو ہے ساز و سامان تیار کر لو، اپنے سفر کے جتنے بھی ضروریات ہے اس کی تیاری کر لو، اور ہم کو سفر پر جانا ہے۔ لیکن کسی کو پتہ نہ چلا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کے والد محترم، تشریف لائے تو پوچھا بیٹی یہ کیسی تیاری ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ یہ کس بات کی تیاری کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے نہیں معلوم، آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی کہا ہے کہ تم سفر کی تیاری کر لو۔ اس کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بنو اصفر یعنی رومیوں سے جنگ کا وقت نہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کدھر کا ہے؟ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو ہے لخت جگر بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ بھئی اس وقت تو رومیوں سے کسی بھی قسم کے جو ہے لڑائی کا اور ان کے ساتھ جنگ کا ارادہ تو ابھی نہیں ہے، تو پھر یہ سفر کس سلسلے میں ہونے والا ہے اور کہاں جانے والے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ مجھے علم نہیں، مجھے تو صرف آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تم جو ہے سفر کی تیاری کر لو۔ 3 دن قبل کا واقعہ۔ پھر تیسرے روز صبح ہی صبح عمر بن سالم قزائی 40 سواروں کو لے کر وہاں پہنچ گیا، اور پھر انہوں نے جو ہے جو اشعار پڑھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے نا، یا رب انی ناشد محمد، جو اشعار ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھے تھے، انہوں نے پورے اشعار کہے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ قریش نے عہد شکنی کی ہے، بدعہدی کی ہے۔ یعنی ان اشعار کے ذریعے سے مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگوں کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ انہوں نے بدعہدی کی ہے۔ لیکن آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو وحی کا معاملہ ہے، تو اس کے ذریعے سے جو بھی یعنی جو قرآن کی آیت ہے وما ينطق عن الهوى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے ہیں، آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات ہے اس کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جو اشعار انہوں نے سنے لوگوں نے، تو ان کو پتہ چلا کہ کس طریقے سے انہوں نے بدعہدی کی تھی وہاں پر۔ اور پھر اس کے بعد بدیل آیا، پھر ابو سفیان آیا، یعنی یہ دونوں کے عابد، پھر لوگوں کو حالات کا ٹھیک ٹھیک علم ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تمام معاملات کیسے چل رہے تھے۔ اس کے بعد حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیتے ہوئے بتلایا کہ مکہ چلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اعلان کروایا کہ مکہ معظمہ کی طرف جانا ہے اور وہاں کا سفر ہونا ہے اور وہاں کی تیاری کرنی ہے، اور ساتھ ہی یہ دعا فرمائی کہ اللہ جاسوسوں کو اور جو خبریں دیتے ہیں ان کو قریش تک پہنچنے سے روک دے۔ یعنی اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ یا اللہ ایسے جاسوس جو اگر کسی بھی قسم کی غلط قسم کی کوئی خبر کہیں پہنچا رہے ہیں تو ان کو اسے روک دے اور پکڑ لے، تاکہ ہم ان کے علاقے میں ان کے سر پر ایک دم جا پہنچے، تاکہ ہم مکہ معظمہ ایسے پہنچے کہ ان کو اس بات کی خبر نہیں ہو اور ان کو اس بات کا پتہ نہ ہو۔ پھر پورے جو ہے رازداری کے ساتھ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں رمضان المبارک کے مہینے میں 8 ہجری میں حضرت ابو قتادہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 8 آدمیوں کا
ایک سریا، ایک جماعت، ایک دستہ، بطن عظم، با طا نون، عظم الف ضاد اور میم کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ مقام ذی خشب، خے اور شین اور با، اور ذل مروت کے درمیان مدینے سے تقریباً 36 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اب مقصد یہ تھا کہ سمجھنے والا سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی علاقے کا رخ کریں گے اور یہی قبر ادھر ادھر پھیلے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس طریقے سے ہو سکتا قافلہ آنے والا ہے اور لوگوں کو پتہ چلے گا۔ لیکن یہ سریہ جب اپنے مقررہ مقام پر پہنچ گیا تو اسے خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور یہ بھی قافلہ پھر جا کے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں شامل ہو گیا۔ دوسری طرف جو تھے حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، با لام طا عین، قریش کو ایک انہوں نے رقعہ لکھ کر یہ اطلاع دے بھیجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ واقعہ ایک عورت کو دیا تھا اور اسے قریش تک پہنچانے پر معاوضہ رکھا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ تم پہنچا دو اور میں تم کو اس کے لیے معاوضہ بھی دوں گا۔ اس کی جو ہے عورت نے کیا کیا، اپنے جو سر کے جو بال تھے چوٹی کے اندر وہ رخا کھول کے اس کو اندر چھپا لیا اور پھر اپنے بال باندھ لیے، چھپا کر روانہ ہوئی۔ لیکن حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اور وحی کے ذریعے سے حاتب، یہ جو صحابی تھے، ان کی اس حرکت کی خبر دے دی گئی کہ دیکھو انہوں نے ایک رخہ لکھ کے کس طریقے سے ایک عورت کو کہا کہ میں تم کو رشوت دوں گا، تم اگر یہ اطلاع مکے تک پہنچا دو گے تم کو اس کا جو ہے معاوضہ بھی ملے گا۔ چنانچہ کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت مقدار اور پھر حضرت زبیر اور حضرت ابو مرثد، میم را سا، تا کے بعد جو ہوتا ہے تیسرا حرف سا، سات دول، غنوی کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ روض خاک پہنچو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم کو اس جگہ پہنچنا ہے، وہاں ایک جو ہے عورت ہوگی جو وہاں تمہاری اس سے ملاقات ہوگی، جس کے پاس قریش کے نام ایک رقعہ ہوگا۔ یہ حضرات گھوڑوں پر سوار تیزی سے روانہ ہوئے، وہاں پہنچے تو وہ عورت وہاں موجود تھی۔ اس سے کہا کہ وہ نیچے اترے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، کیونکہ اس نے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا تھا اور وہ جو ہے اس نے جھٹلا دیا۔ اس نے کہ انہوں نے اس سے جو ہے کہا کہ تمہاری تلاشی لی جائے گی، اور پھر تلاشی میں کچھ نہیں ملا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا، نہ جھوٹ کہا، اور نہ وہ جھوٹ کہتے ہیں، اور ہم تم سے کوئی بات جھوٹ نہیں کہہ رہے، ہم تو اسی بات کو دہرا رہے ہیں جو آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے، اور جو ایک وحی کے ذریعے اللہ کی طرف سے ان کو ملی ہے۔ اور تو تم یا تو خط نکالو یا ہم جو ہے ہم دوسرا معاملہ کریں گے۔ ہم کو پتا ہے کس طریقے سے جو ہے ہم کو اس سلسلے میں آگے ہم کو اگر کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ کرنا پڑے گا تو ہم کو معلومات کرنے کے لیے تو پھر ہم اسی کے وہی حربہ استعمال کریں گے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اس پختگی کے ساتھ اور اس پورے یقین کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ
کہے ہیں تو اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور اس نے اپنا منہ پھیر لیا. پھر انہوں نے منہ پھیرا تو اس نے چوٹی جو ہے کھول کر خط نکالا اور ان کے حوالے کر دیا. اس نے اپنا منہ پھیرا اور پھر اپنی چوٹی کھول کر اس نے یہ خط جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے حوالے کر دیا. یہ لوگ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. دیکھا تو اس میں تحریر تھا حاطب بن ابی بلتا کی طرف سے قریش کی جانب. پھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر دی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ حاطب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلاف جلدی نہ فرمائیں. رب کی قسم اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان ہے میں نہ تو مرتد ہوا یعنی میں دین سے باہر نہیں ہوا اور نہ مجھ میں تبدیلی آئی ہے. بات صرف اتنی ہے کہ میں خود قریش کا آدمی نہیں البتہ علم ان کے ساتھ میرا معاملہ ہے اور میرے اہل و عیال اور بال بچے وہیں پر ہے لیکن قریش سے میری کوئی قرابت نہیں ہے کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ میں وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کرے. وہ میرے بال بچوں کی حفاظت نہیں کریں گے. اس کے برخلاف دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہاں ان کے جو ہے رشتہ دار ہے ان کے قرابت دار ہے سب موجود ہے جو ان کی حفاظت کریں گے. اس لیے جب مجھے یہ چیز حاصل نہ تھی تو میں نے چاہا کہ ان پر ایک احسان کر دوں جس کے عوض وہ میرے قرابت داروں کی حفاظت کرے یعنی میرے گھر والوں کے لیے اہل و عیال کے لیے رشتہ داروں کے لیے. اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑیے میں اس کی گردن مار دوں. آپ مجھے اگر اجازت دیں گے تو انہوں نے جو کام کیا ہے اس کی وجہ سے میں ان کی گردن اڑا دوں ان کی گردن مار دوں اور ان کو جو ہے قتل کر دوں کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی ہے. ہر قسم کی جو خیانت ہے اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. آپ کو میں نے کئی بار جو ہے اپنے درس کے دوران بتایا ہے کہ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو آپ پڑھا کرتے تھے آپ کی جو حدیث مبارک ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. اس میں کوئی ایمان نہیں جس میں کوئی امانت داری نہیں اور اس میں کوئی دین نہیں جس میں کوئی عہد کی جو ہے پاسداری نہ ہو اس کو پورا کرنے کا ارادہ. اور یہ منافق ہو گیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تو منافق ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے اور عمر تمہیں کیا پتا ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر کو دیکھ کر کہا ہو کہ تم لوگ جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا. یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھیں جو ہے اس سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. اور پھر مختلف جو روایات ملتی ہیں اس میں یہی ہے کہ اس نے جو خط لکھا تھا کہ اے جماعت قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس رات جیسا سیلے رواں کی طرح بڑھتا ہوا لشکر لے کر آ رہے ہیں اور رب اگر وہ تنہا بھی تمہارے پاس آ جائیں تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور ان سے اپنا وعدہ پورا کرے گا. لہذا تم لوگ اپنے متعلق سوچ لو. اور پھر اس کے بعد انہوں نے والسلام لکھ دیا تھا. حضرت حاتب نے سہیل بن عمر اور صفوان بن امیہ اور اکرمہ کے پاس یہ لکھا تھا. یہ اکرمہ جو ہے یہ بھی ابو جہل کے بیٹے ہیں. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے جن کے تعلق سے میں نے گزشتہ واقعات میں بھی بتایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں غزوے کا اعلان کر دیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا ارادہ
تم لوگوں کے سوا کسی اور کا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں میں میرا ایک احسان ہے۔ اور یہ جو الفاظ ہیں آپ کو خط کے تعلق سے مختلف احادیث کی کتابوں میں مل جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وحی بھیجی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے ذریعے سے جو اطلاع دی کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، تو الحمدللہ وہ جو ان کی جاسوسی تھی وہ بھی پکڑی گئی، اور جو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، جو میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی کہ کوئی بھی ایسی کوئی خبر جو مشرکین اور کفار تک پہنچنے والی ہو، یا کوئی کوشش بھی کر رہا ہو، یا کوئی جاسوسی بھی کر رہا ہو، تو اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس کے روک تھام فرما تاکہ وہ وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ تو الحمدللہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی۔ پھر 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے آپ جو ہے کہ روانگی مکے کے لیے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ مدینے پر حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو ہے ذمہ داری دی وہاں کے معاملات کی، اور جوفا میں یا اس سے کچھ اوپر آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب ملے، وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ حضرت عباس آپ کے جو چچا تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ وہاں آ رہے تھے۔ پھر ابوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بہن جو تھی آپ کے جو ہے پھوپھی زاد، ان کے جو ہے بھائی عبداللہ بن امیہ ملے۔ آپ نے ان دونوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت اذیت پہنچایا کرتے تھے، بہت تکالیف دیا کرتے تھے، اور آپ جو ہے یہ صورت دیکھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے چچیرے بھائی اور پھوپھی زاد بھائی جو آئے ہیں، یعنی ابو سفیان بن حارث اور آپ کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ، تو آپ کے یہاں سب سے بدبخت ہو، تو ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان بن حارث کو سکھایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ اور وہی کہو جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ واللہ لقد ترک اللہ علینا وان کننا لقاطعین، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ رب کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی، اور یقیناً ہم خطا کار تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کریں گے کہ کسی اور کا جواب آپ سے عمدہ رہا ہو۔ چنانچہ ابو سفیان نے یہی کیا، اور جواب میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم ویغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تم پر کوئی تمہاری پوچھ نہیں ہوگی، کسی بھی قسم سے کوئی کسی معاملے میں تمہارے ساتھ سرزنش نہیں ہوگی تمہاری، اور اللہ تمہیں بخش دے، اور وہ ارحم الراحمین ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں۔ اس پر ابو سفیان نے آپ کو چند اشعار سنائے، یعنی ابو سفیان نے انہوں نے پھر کہا لا معرکہ
إني حين أحمل الراعية لا تغلب قيل لا في قيل محمد لك لم لجر حيراني أظلم ليلة فهذا أواني حين أهدي فاحتني هداني عاد غير نفسي ودلني على الله من صار ذاته كل مقترب. یعنی انہوں نے جو اشعار پڑھے وہ یہ تھے کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہا کہ لا عمر کا، کہ لام کبھی بھی عربی زبان میں شروع میں استعمال ہوگا اور اس کے اوپر فتحہ ہوگی یا جو ہے زبر ہوگا، تو وہاں پر یہ ہے کہ یعنی یقیناً آپ کی جو عمر کی قسم، جس وقت میں نے اس لیے جھنڈا اٹھایا تھا کہ لات جو تھے یعنی وہ جو ان کے جو دیوتا تھے وہ جو ہے شاہ سوار رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاہ سوار جو آپ کا جو لشکر تھا اس پر غالب آ جائے، یعنی جو بت پرستی میں یہ مبتلا تھے کہ لات کو جو مانا کرتے تھے، خداؤں میں سے جو لات ایک ان کے جو خدا تھا اور جو بھگوان یا جس کی پوجا ہوتی تھی، تو میری کیفیت رات کے اس مسافر کی سی تھی جو تیرا وہ تارات میں حیران وہ سرگرداں تھا، یعنی اس کو کسی بھی قسم کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، لیکن اب وقت آ گیا ہے، لیکن اب جو ہے وقت آ چکا ہے کہ مجھے ہدایت دی جائے، یعنی مجھے ہدایت مل جائے اور میں ہدایت پاؤں، یعنی مجھے ہدایت مل جائے اور مجھے میرے نفس کے بجائے ایک ہادی نے ہدایت دی۔ تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میرے دل میں کوئی بات آئے، الحمدللہ میرے اندر جو میری ہدایت آئی ہے ایک ہادی یعنی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے ہدایت مل گئی ہے، اور اللہ کا راستہ اسی شخص نے بتایا، یعنی آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہدانی یعنی مجھے جو ہدایت ملی ہے، ہذا غیر نفسی ودلنی اللہ من دتہ کل مطرد، اور جس نے جسے میں نے ہر موقع پر دھتکار دیا، یعنی مجھے کتنی دفعہ اس بات کا موقع ملا کہ میں یہ ہدایت حاصل کر لوں، لیکن میں وہ ہدایت نہیں حاصل کر سکا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملے گی، اور جب بھی ملنی ہے جس کے لیے جب بھی لکھی ہے وہ اس کو ملے گی۔ اسی وجہ سے تو آپ یاد رکھیے کہ ہماری کوئی بھی نماز جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ ہم جو ہے اس میں ہدایت کی دعا نہ کرے۔ ہم جو نماز شروع کرتے ہیں دعاؤں سے شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے حمد باری تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب آپ پڑھتے ہیں ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس میں آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایمان یقین، ایمان بالیقین جو آپ کا ہے، ایمان باللہ بالرسول بالآخرہ، تو اس میں آپ پورا جو ہے کلمے کی شہادت کے ساتھ پھر اس کے بعد آپ اپنے آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ پھر آپ جو دعائیں شروع کرتے ہیں رحمان اور رحیم، تو اس میں کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، آپ روزانہ اور ہر وقت میں جو آپ کو پڑھنا ہے یہ دعائیں ہیں، اور نہ صرف یہ آپ اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ایسی ہدایت عطا فرما جو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی فائدہ مند ہو اور آخرت کے لیے ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہر وقت یہ بغیر اس دعا کے کوئی نماز آپ کی مکمل نہیں ہوتی، تو نماز شروع بھی ہوتی ہے دعاؤں سے اور مکمل ہوتی ہے دعاؤں کے ساتھ بھی۔ پھر مرض زہران میں اسلامی لشکر کا پڑاؤ ہوا، یعنی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے اس دوران میں کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا وہ روزے سے بھی تھے، لیکن اسفاد اور قدید کے درمیان جو قدید کاف دال یا دال نامی ایک چشمے پر پہنچ کر وہاں پر آپ نے وہاں روزہ توڑ دیا، آپ نے اس کو روزے کو توڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی روزہ توڑ دیا، کیونکہ سفر کے دوران جیسے آپ آیات قرآنی پڑھتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور پھر اس کے بعد آیات قرآنی میں اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہدایات دے رہے ہیں اور جو انعامات مل رہے ہیں کہ آپ اگر سفر کے دوران میں ہوں تو روزہ آپ پھر بعد میں رکھ سکتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہیں تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر وہ اس کے جو ہے فدیہ دیں گے، اور پھر بعد میں اس بات کی بھی نیت کریں گے کہ وہ روزہ رکھے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا یہاں تک کہ رات کے ابتدائی اوقات میں مرض ظہران کہتے ہیں اس کو، میم اور را شدہ کے ساتھ الف، پھر الظہران وہ علاقہ جو ہے وہاں پر آپ نے جو ہے یہ وادی فاطمہ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، پہنچ کر آپ نے وہاں پر قیام فرمایا، اور وہاں آپ کے حکم سے لوگوں نے جو ہے کیونکہ ٹھنڈک تھی اس زمانے میں اور سردی محسوس ہو رہی تھی لوگوں کو اور جاڑے کا موسم تھا، اور تو آپ نے پھر لوگوں سے کہا کہ بھئی آپ نے اپنے اپنے خیموں میں اپنے اپنے جہاں علاقے میں جو ہے ہر ایک اپنے آگ جلا کر جو ہے وہ گرمی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح 10,000 چولہوں میں آگ جلائی گئی، جو چولہے تھے اس وقت اس کی تعداد 10,000 جو ہے وہ چولہوں میں وہاں پر آگ جلائی گئی، اور حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے آپ نے پہرے پر آپ نے مقرر کیا، آپ کو اس بات کی ذمہ داری دی کہ آپ جو ہے پہرا دیں گے، اور اس سلسلے میں جو ہے آپ نے پھر ان کو بتایا کہ کس طریقے سے وہ معاملات ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد یہ جو واقعات ہیں وہ ابو سفیان جو آپ کے جو چچا تھے وہ ان کے تعلق سے ہے، اور اس کے تعلق سے پھر اس کے بعد جو ہے اسلامی لشکر کا وہاں سے آگے جو جانا ہوا ہے، آگے کا سفر ہے اس کے تعلق سے، اور پھر اسلامی لشکر کے مختلف جو ہے وہاں جانا اور یہاں تک کہ مکہ معظمہ میں داخلہ وغیرہ، اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم آئندہ اپنے درس میں آپ حضرات کو اور مزید تفصیلات دیں گے، اور جس کے ذریعے سے انشاءاللہ مکہ معظمہ کی جو ہے وہاں پر مسجد حرام میں داخلہ اور کس طریقے سے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ جو فتح مبین ہوئی، اور پھر مختلف اور جو واقعات ہوئے اس کے علاوہ بیت وغیرہ کے سلسلے میں وہ مزید آپ کو پھر ہم انشاءاللہ اپنے آئندہ کے درس میں بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس مجلس کو قبول فرمائے، اور جو واقعات آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں اس کو ہمارے جو ہے ایمان کی تقویت کا ذریعہ بنائے، اور یہ غزوہ فتح مکہ جو سلسلہ چل رہا ہے وہ انشاءاللہ اس میں مزید جو معلومات ہوں گی وہ ہمارے لیے ایمانی لحاظ سے بھی، افعالی ہمارے فعل کے لحاظ سے بھی، اقوالی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، اور زندگی کے ہر شعبہ حیات میں ہم کو آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل طور پر ہے آپ کی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے درس کے تعلق سے اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ حضرات کر سکتے ہیں۔ کوئی سوالات نہیں ہیں تو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں۔
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب المرض، قنا عذاب القرض، قنا عذاب السكرات، قنا عذاب القبر، قنا عذاب الحشر، قنا عذاب الميزان، قنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم معين تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم ارحمنا وارحمهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعزنا واعز الاسلام والمسلمین. اللہ العالمین ہماری آج کی مجلس کو قبول فرما. رب العالمین جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما اور ان کے آخرت کے سفر کو ان کے لیے آسان فرما. حاضرین اور حاضرات میں بھی اور جب بھی جہاں پر بھی جن جن لوگوں نے اس کے لیے کہا ہے دعاؤں کے لیے، رب العالمین جن کی جتنے بھی رشتہ دار دوست احباب اور مرحومین ہیں جہاں جہاں بھی دنیا کے ہر حصے میں، ان کے آخرت کے سفر کو ان کے لیے آسان فرما. اے رب العالمین جو شہداء اسلام ہیں اس وقت خاص کر فلسطین میں اور دیگر دنیا کے تمام علاقوں میں، رب العالمین ان کو اعلیٰ مراتب سے نواز دے، ان کی شہادت کو قبول فرما اور ان کے جو یقین ہے ان کو صبر جمیل عطا فرما. ہے رب العالمین جس طریقے سے غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ رب العزت نے ایک کے بعد دیگر کامیابیاں مسلمانوں کو عطا فرمائی، آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں آپ کے ساتھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر رب العالمین اسی طریقے سے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرما. خاص کر اس وقت جو واقعات ہو رہے ہیں فلسطین میں اور جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ سیز فائر کے تعلق سے بھی کہا گیا ہے، پھر بھی یہ لوگ اپنی ضد پر قائم ہیں. رب العالمین ان کے لیے ان کو اتنا کمزور کر دے اور ان جتنے بھی ساتھی ہیں اور ان کے مدد کرنے والے ہیں ان سب کو اتنا کمزور کر دے کہ وہ انشاءاللہ جو ہے اپنے کسی بھی کام میں اور اپنے کسی بھی پالیسی میں اور اپنے کسی بھی قسم کے مکر میں کامیاب ہو سکے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے سارے انسانوں میں اور جو ہے مسلمانوں کو وہ فتح مبین کا فرمائے کہ انشاءاللہ پھر دوبارہ جو ہے اس طریقے سے نمایاں طور پر ساری دنیا میں آ جائے کہ انشاءاللہ اس کو جانا جائے کہ یہ مسجد اقصی کے گرد و نواح علاقہ ہے. یہ مسجد اقصی جس کو اللہ رب العزت نے مکہ معظمہ کے بعد 40 سال کے بعد اس کی تعمیر کی تھی، اس کو قائم اور دائم فرمائے، ہر وقت قائم اور دائم فرمائے. اور یہاں پر رہنے والے جتنے مسلمان ہیں ان کو بھی اور جو غیر مسلم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے ہدایت کاملہ عطا فرما دے کہ وہ بھی پورا کا پورا جو ہے رہنے والے جتنے بھی یہود و نصارہ ہیں وہ بھی انشاءاللہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اخلاص نیت کے ساتھ اسلامی مملکت کا حصہ بنتے چلے. جب بھی جہاں پر بھی جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی تمام جائز مرادوں کو قبول فرما. رب العالمین خاص کر فلسطین میں ہسپتال میں اور پھر چھوٹے بچوں کے ساتھ اور پھر جتنے بھی دیگر مظالم ہو رہے ہیں اور ان کو جو ہے ہر طریقے سے روکا جا رہا ہے کہ ان کو کسی قسم کی امداد نہ پہنچائی جائے. اور رب العالمین یہ تمام جو ہے معاملات میں حصہ لینے والوں کو رب العالمین ان کے ذہنی نفرت جو اسلام سے رب العالمین اس کو محبت حب اسلام کے ساتھ تبدیل فرما دے رب العالمین. اور جو اس کے باوجود بھی اپنی ضد اور ہمدردی پر رہے تو رب العالمین جو آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو اس بات کی اطلاع دی ہے کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہوں گے وہ اس دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں تو ان کے لیے ہر وقت کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے اور عذاب الہی ہے
اور عذاب علیم ہے، یعنی ایسا عذاب، دردناک عذاب جو رب العالمین ایسے لوگوں سے جو ہے اور ایسی جماعتوں سے اور مسلمانوں کو نجات عطا فرما رب العالمین۔ جب بھی جہاں پر بھی جن لوگوں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما رب العالمین۔ اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا يا شافي الامراض رب العالمین۔ ہر قسم کی بیماریوں سے ساری دنیا میں رہنے بسنے والے مسلمانوں کو صحت کاملہ و عاجلہ و مستمرہ عطا فرما، اور جو ہے خاص کر جو ہے نا اتفاقی کی جو بیماری ہے رب العالمین اس کو تبدیل کر کے ہم میں وہ اتفاق، اتحاد اور خلوص عطا فرما جس کا جو ہے سر چشمہ اور جس کی جو ہے ہمارے لیے ایک مثال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی ہے رب العالمین۔ ہم میں وہ محبت، وہ خلوص اور وہ بھائی چارگی عطا فرما، خاص کر جتنے بھی اسلامی مملکتیں ہیں ان کے جتنے حکمراں ہیں رب العالمین صرف باتوں سے نہیں کام کے ذریعے سے مسلمانوں کے لیے امداد پہنچانے، نہ صرف امداد پہنچانے بلکہ ان کو چاہیے کہ جتنے بھی معاملات ہو سکتے ہیں اس میں آگے بڑھ کر حصہ لیں۔ کولمبین جو ملک ہے کولمبیا کا، انہوں نے اپنے علاقے سے اسرائیلی ایمبیسڈر کو کہا کہ بھئی تم جو ہے ایک غیر اخلاقی کام کر رہے ہو، اور تم اپنے ایمبیسڈر کو کہہ دیا چلا جائے۔ اللہ کرے کہ یہ سمجھ اور یہ فہم ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آ جائے، اور ہمارے مسلمان حکمران بھی اس بات کو سمجھ سکے، جو الحمدللہ بہت سے اللہ کے نبی صاحب وسلم نے فرمایا بہت سے عیسائی اور یہودی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوگا کہ وہ بالکل بھی فلسطینیوں یا اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ وہ کہیں گے کہ ان پر جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس کے تمہارا ساتھ دیں گے۔ اللہ رب العزت ایسے تمام لوگوں کو ہدایت کے جو ہے تحفہ اسلام سے مالا مال فرما دے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کی زندگی کا شعبہ حیات بن جائے اور انشاءاللہ کثیر التعداد مسلمان جو ہے عقائد کے لحاظ سے صحیح طریقے سے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے والے بن جائے، اور خاص کر بہت سی جہاں اسلامی مملکتیں ہیں جہاں پر شرک ہو رہا ہے، اور اس حد تک شرک ہو رہا ہے کہ ہیرو ورشپ میں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کے جو ہے ساتھ دیں گے تو آپ سیدھا جنت میں جائیں گے، اور ان لوگوں کا ماضی ہے اس کی طرف دیکھا جائے اور ان کے اس وقت تو اللہ تعالیٰ اگر اس قسم کے لوگ آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے تو صحیح معنوں میں اسلامی مملکتوں کا نفاذ ہو جائے، اور ان کے اعمال سے، ان کے اقوال سے، ان کے افعال سے یہ شہادت ملے کہ واقعی یہ دین کے علم بردار ہے اور دین پر چلنے والے ہیں، اور آقا نامدار حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حب رسول کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والے ہیں۔ رب العالمین جن لوگوں کے یہاں رب العالمین ان کے جو بچوں میں جو ہے ان کا انتظار ہے کہ ان کے لڑکے یا لڑکیوں کی شادی ہو جائے، اللہ رب العالمین ان کے لیے جو جوڑا لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ نے فضل سے اپنے کرم سے اس کے منظر عام پر آنے اور جلد سے جلد ان کے ازدواجی زندگی، نکاح والی مبارک زندگی کے شروع ہونے کی توفیق عطا فرما رب العالمین۔ کل جو ایک نوجوان نے آرٹیکلس آف فیتھ کو مانا ہے اور اللہ کو مانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اور رہبر انسانیت مانا ہے رب العالمین، ان کو ایمان کامل، عمل صالح، رزق کثیر کی نعمت عطا فرما، بلکہ ان کے والدین بھی جو اس میں شامل تھے ان کو بھی رب العالمین جو سفر کر کے آئے تھے دوسرے ملک سے رب العالمین ان کے جو ہے ان کو بھی اس دین الہی کی ہدایت سے مالا مال فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلد سے جلد ان کو بھی امتی بنا دے، اور ساری دنیا میں ہر علاقے میں جہاں جہاں پر اسلام پھیل سکتا ہے اور جا سکتا ہے اور جانا ہے رب العالمین ہر جگہ اس کے لیے اپنے رحمت سے، اپنے قدرت سے، اپنے فضل سے ہر گھر کو اس اسلام کی نعمت سے مالا مال فرما دے رب العالمین۔ جو بھی جن کی شادی ہو گئی ہے
ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو نیک اور مطیع اور فرما بردار بنا دے رب العالمین۔ جتنے جب بھی جہاں پر بھی جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ واجلہ و مستمر عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما رب العالمین۔ جتنے بھی لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں مسلسل الحمدللہ 24 گھنٹے وہاں پر الحمدللہ ایک مجمع ہے اور جو ہے مسلسل لوگ جا رہے ہیں رب العالمین، ان کی ان سفر کو قبول فرما، اور وہاں رو کر جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور مساجد میں ہر جگہ قنوت نازلہ جو پڑھی جا رہی ہے، اور ہر وقت اور ہر جگہ جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دعائیں ہو رہی ہے رب العالمین، ان تمام دعاؤں کو قبول فرما، اور ساری دنیا میں ہر جگہ جہاں بھی مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں رب العالمین اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنے ان کو جو ہے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہر قسم کی دشمنیوں سے، ہر قسم کے پریشانیوں سے، ہر قسم کے مظالم سے رب العالمین۔ ہم بے حد گناہ گار ہیں رب العالمین، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن تیرے حبیب حضور اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے رب العالمین، تمہاری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے میرے مولا، کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی اموات ہو رہی ہے، شہادتیں ہو رہی ہے، اور کس طریقے سے مائیں تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے رب العالمین۔ یہ کیسے سنگ دل لوگ ہیں، پتھروں کی طرح ہو رہے ہیں کہ ان کے جو ہے اس کے باوجود بھی وہ بمباری کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جو ہے کتنا ان کے اندر فرعونیت آ گئی ہے رب العالمین، اس سے ان کی حفاظت فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم ارحمنا وارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصرنا من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اعزنا واعز الاسلام والمسلمين۔ اے رب العالمین، یہ تمام واقعات کو مسلمانوں کے لیے عبرت کا ذریعہ بنا اے رب العالمین، ہم سب کو اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے والا بنا دے میرے مولا۔ ہم کو اور صرف آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع حب رسول کے ساتھ عطا فرما، اللہ کی محبت کے ساتھ۔ اے میرے مولا، ان ساری دعاؤں کو قبول فرما، جتنی بھی دعائیں آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے فرمائی ہیں ان کو پورا فرما، اس کو قبول فرما، اور جتنی بھی پناہیں مانگی ہے رب العالمین، ہم بھی آپ کی بارگاہ میں ان تمام باتوں سے پناہ مانگتے ہیں اے رب العالمین۔ جس طریقے سے جاسوسوں کی قبروں کے تعلق سے آج کے واقعات میں بتایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کیسے اطلاع دے دی رب العالمین، کن فیکون کی طرح اپنے قدرت کے کرشمے بتا دے، اور جلد سے جلد فلسطین میں سیز فائر ہو جائے، اور ایک عام طور پر ہر سکون والی زندگی کو دوبارہ اس کو شروع فرما دے۔ اللہ تقبل دعا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، ماشاء اللہ بڑی اچھی دعا تھی، الحمدللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔